बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अरमान साबिर और मैं हूं फारूक समी। और आज एक मरतबा फिर आपके सामने हाजिर हुए हैं ज़हीर केस की अपडेट्स लेकर। ज़हीर केस में जो अपडेट्स हैं आज तक की, अब तक की, वो क्या हैं? फारूक समी के पास चलते हैं। फारूक समी, व्यूअर्स को बताइए कि अब जो है वो आज तक की जो है, आज की जो कार्रवाई है तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है, तो अब इसमें क्या क्या अपडेट्स मज़ीद आई हैं और आज क्या क्या हुआ, ये दोबारा जे और समअप भी करते हैं इसको आज का। अच्छा ठीक है जी, आज जो सबसे इम्पॉर्टेंट हियरिंग थी वो थी निकाह खां और गवाह के मुतालिक, जिनकी दरख्वास्त ज़मानत का फैसला महफूज हुआ और इम्कान है कि उस पर कल एक जो है वो जजमेंट आ जाएगी या आज देर में रात गए तक ये जजमेंट आ सकती है। ताहम जो दूसरी है ट्रायल कोर्ट के हवाले से बात करें, बल्कि इसी हवाले से सिंध हाई कोर्ट में एक और एक मामला था मेडिकल लीगल के हवाले से, जिस पे जो मेडिकल लीगल से मुतालिक दरख्वास्त पे समाअत थी वो कल तक के लिए जो है वो मुलतवी हो गई है और कल 10 बजे जो है वो इस केस को सुना जाएगा। और ये जो दरख्वास्त थी इस पे जो आज जो समाअत हुई, इससे कबल ये समाअत जो 14 सितंबर को होनी थी, तो हम आज इस हवाले से हुई क्योंकि जो मुद्दई मुकदमा थे यानी जो वालिदैन के वकील थे उनकी जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी कि इस केस को अर्जेंसी की बुनियाद पर जल्दी सुना जाए। ये केस हसास नोयत का है, वो समझते थे कि केस में फौरी तौर पर मेडिकल लीगल बच्ची का कराया जाए। तो इसमें कोई रिमार्क्स वगैरह हुए आज? इसके ऊपर कोई खास अपडेट नहीं हुई। रिमार्क्स में हम आपको सेंसेशन में क्यों पढ़े, हम वही बात हाँ ठीक रखेंगे है, जो लेकिन कोर्ट रिमार्क्स में भी रूम। मैं ये इसलिए पूछना चाह रहा था कि कोई अहम रिमार्क्स अगर आए नहीं, हैं असल में सामने। वो जो केस था वो केस काफ़ी लंबा हो गया था, तो गालबन इस वजह से इसको वो किया गया। इसके साथ साथ जो तीसरा जो फ्रेश चीज़ है वो ये है कि ट्रायल कोर्ट के अंदर जो है वो दरख्वास्त ज़मानत के ऊपर मामलात है, वो दरख्वास्त थी, वो 5 सितंबर को उसके लिए नोटिस हुए थे। आज जो मुद्दई मुकदमा है उनको कॉपियाँ फराहम कर दी गई हैं ज़हीर और शब्बीर के वकला की जानिब से, और नक़ूल फराहम की गई हैं। उन नक़ूल से मुताल्लिक़ अगर हम बात करें तो उन नक़ूल के अंदर जनाब पुरानी 2 जजमेंट्स भी शामिल हैं। इसके साथ साथ जो जजमेंट की मैं जो बात कर रहा हूँ वो हैं जो उनके हक़ में, यानी मतलब जो सिंध हाई कोर्ट का फैसला था एक 2 रुकनी बेंच का, जिसमें बच्ची को कहा गया था कि आप चले जाएँ। उसके साथ साथ उसके अंदर जनाब जुडिशल मजिस्ट्रेट लाहौर के जो है सोर्सेज़ के मुताबिक उनकी भी जो 164 दिया 164 है का बयान जो था। उसकी भी जो है वो कॉपीज़ लगाई गई हैं। इसके साथ साथ कानून की वो दफ़ात हैं जो कि अदालत को प्रोड्यूस की जाएंगी कि जनाब ये केस अगवा का नहीं है, ये केस जो ज़्यादती का भी नहीं है, बल्कि केस पसंद की शादी का मामला है। तो इस हवाले से मुकम्मल तौर पे जो है उसमें जो है वो आर्गूमेंट्स के हैं कि पूरी रिटर्न फॉर्म में चीज़ें डाली गई हैं और बताया गया है कि जनाब ये जो ज़मानत इनकी खारिज हुई है, इनको ज़मानत दी जानी चाहिए क्योंकि ये मुसलसल कानून के सामने अपने पेश होते रहे हैं और ये आइंदा भी जो है मुकदमे का सामना करेंगे और अदालत में पेश होते रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से छूटने के बाद वो मफरूर हो जाएंगे। तो जनाब ये फिर ये अरेस्ट के बाद जो पोस्ट अरेस्ट बेल होती है, यानी जो गिरफ्तार, जब आपकी अबूरी ज़मानत खारिज हो जाती है, आप जेल चले जाते हैं, उसके बाद जो ज़मानत की दरख्वास्तें होती हैं उनको अमूमी तौर पर अदालतें उस केस को जल्द अज जल्द सुनती हैं। तो जनाब इस केस में भी यही हुआ है। 10 सितंबर के लिए समाअत अब मुलतवी हो गई है और जो आज मुद्दई मुकदमा की जानिब से जो वकील पेश हुए थे वो वकील उनके जूनियर थे, और जो एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट कहते हैं अपने आप को, उनके जूनियर थे और ज़हीर नाम है उनका, वो पेश हुए थे और उन्होंने जो है ना वो कॉपीज़ ले ली हैं हमारे सोर्स के मुताबिक। इस मुकदमे के अंदर ज़हीर की वालदा जो हैं समेत 6 मुल्ज़मान के जो है वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं, नॉन बेलेबल वारंट्स हैं, ये जारी हो चुके हैं और ये जो केस के अंदर ज़हीर और शब्बीर जेल में हैं। तो ये थी सिटी कोर्ट से अपडेट। अच्छा, अब जो बाकी थी आज जो सबसे इम्पोर्टेंट, तो जनाब ये था इस केस में सिटी कोर्ट के अंदर जो अपडेट्स हुई हैं वो थी। इससे कबल इससे पहले भी हम इस हवाले से 2 चीज़ें कर चुके हैं, एक लाइव शो कर चुके हैं और एक हमने जो है वो स्टोरी की थी पूरी गवाह बस उसको भी और अब एक समअप कर हाँ, देना। गवाह और निकाहों पे। तो उसके अंदर जो 3 बुनियादी दलाइल उठाए थे, अगर मैं 3 बुनियादी दलाइल लूँ मुल्ज़मान के वकील यानी निकाह ख़्वाह और गवाह की जानिब से या ज़हीर और शब्बीर की साइड से जो वकील थे उनकी जानिब से कहा गया कि जनाब एक तो उसकी सज़ा जो बनती है वो 1 से 6 माह के दरमियान होगी, 1 से 4 माह उन्होंने कहा या 1 माह कहा, लेकिन जो लोग हैं जो निकाह ख़्वाह गवाह हैं वो 4 महीने सज़ा भुगत चुके हैं। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि इस बच्ची ने एक सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के रूबरू और दूसरा जो है वो जुडिशल मजिस्ट्रेट लाहौर के रूबरू बयान दे चुका था, तो क्योंकि ये अगवा का मामला नहीं बनता था। तीसरा उनका ये कहना था कि जनाब ये पसंद की शादी का मामला है, आपने अगवा का जो उनका दफ़ा का लगा के निकाह का गवाह को डाल दिया और मुल्ज़मान गिरफ़्तार हैं, तो अब इनकी जो गिरफ़्तारी है या इनको जो आपने रखा हुआ है जेल में, ये नहीं बनता है, आप इनको ज़मानत पे रिहा करें।
اچھا، مدعی مقدمہ نے جو کہا اس مدعی مقدمہ نے جو کہا اس سے پہلے میں آپ کو کچھ سوالات جو کہ عدالت نے اٹھائے جو مدعی مقدمہ سے وہ یہ تھے کہ جناب اگر ملزمان گرفتار ہو گئے ہیں تو ان کی ضمانت ان کو کیوں نہ دی جائے، اور عدالت نے یہ بھی کہا کہ جو پاکستان کے اندر جو ہم دیکھتے ہیں وہ بلغت کا معاملہ ہوتا ہے شادی کے معاملے میں، اس میں جو ایج کے حوالے سے مطلب معاملہ اس طرح نہیں ہوتا ہے، جس کے جواب میں جو مدعی مقدمہ تھے ان کی جانب سے جو اٹھائے گئے، جس میں وہ جو ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ کہتے ہیں اپنا آپ کو، ان کی جانب سے جو سوالات جوابات دیے گئے اس میں یہ تھا کہ جناب یہ ایک مقدمہ معاشرے کا ہے، سوسائٹی سے ہرٹ ہوئی ہے، لہٰذا ان کو اندر ہی رکھا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو ملزمان ہیں، یہ جو ہیں نکاح خواہ اور گواہ ہیں، یہ جو ملزمان ہیں یہ ظہیر و شبیر کے ساتھ ملے ہوئے تھے، اور یہ ایک پری پلان معاملہ تھا اور ان کو علم تھا یہ تمام بات کا، اور تیسرا ان کا یہ نقطہ تھا کہ جناب جب آپ نکاح پڑھا رہے ہیں تو آپ کو شناختی کارڈ دیکھنا تھا یا دستاویزات دیکھنی تھیں، ایسے نہیں ہو سکتا تھا۔ عدالت نے آج بھی ایک سب سے بڑا اہم بات کی کہ ان کا جب یہ مدعی مقدمے کی جانب سے یا ملزمان کے وکلا کی جانب سے بھی یہ بات دونوں کی طرف سے آئی کہ جناب مدعی مقدمہ نے کیس کو بھی چیلنج کر رکھا تھا ان کے نکاح کو لاہور میں، تو اس پہ انہوں نے کہا کہ جناب مدعی مقدمہ کون ہوتے ہیں؟ نکاح کو چیلنج کرنے والے۔ اس کیس میں سب سے امپورٹنٹ نکاح ہے، اور نکاح بار بار جب بھی آئے گا تو ہم اس کو امپورٹنس دیں گے۔ کل ملا کے یہ جو 3 چیزیں ہیں اس کے اوپر ہم نے آپ کو اپڈیٹ کیا، اور 164 بھی یہ آج کی ہیئرنگ ہوئی ہے اس کے اندر اس کا بھی معاملہ آیا تھا، اور 164 بھی اب لگتا ہے کہ ہوگا، یا تو عدالت 164 کرائے گی یا تو پھر عدالت کو وہ 164 کا سہارا لینا پڑے گا جس سے قبل ہو چکے ہیں، گو کہ مدعی مقدمہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی طرح 164 نہ ہو، کیونکہ اس سے قبل وہ آرزو کیس تھا ایک جس کے اندر انہیں تھوڑا سا بینیفٹ ملا تھا اور وہ اسی طرح چلا تھا، تاہم یہ کیس اس سے بہت ڈفرینٹ ہے بہت ڈفرینٹ ہے۔ اور بہت ساری چیزیں اس میں ہیں، تو مجھے نہیں لگتا کہ اس کیس میں ایسا ہوگا، یا تو 164 پرانا جو ماضی کا ہے اس کو لیا جائے گا یا پھر اچھا یہ بتائیں نیا فاروق، 164 ہوگا۔ یہ تو آج کی اپڈیٹ ہو گئی ساری کی ساری۔ اب تھوڑا سا اس میں میں آپ کی رائے بھی جاننا چاہوں گا اس کے اوپر کہ جو ایک تو یہ کیس ہے جس میں جو ہے وہ جو نکاح خواہ ہیں خاص طور پر ان کی جو بیل کا معاملہ چل رہا ہے، تو اس میں سزا اگر ان کو ہوتی ہے 1 مہینے سے لے کے 6 مہینے تک، تو وہ تو آلریڈی گزار چکے ہیں، پلس آپ نے جیسے مدعی مقدمہ کا مدعی کا بتایا کہ مدعی کے جو وکیل نے انہوں نے کہا کہ جی معاشرے میں اس کا بہت برا امپیکٹ آئے گا، کیا یہ قانونی دلیل ہے کوئی؟ نہیں، قانونی دلیل یہ نہیں ہے، جو امپورٹنٹ بات ہے نا وہ ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ جب دلائل چلتے ہیں، ریمارکس چلتے ہیں، کیسز کی خبریں آ رہی ہوتی ہیں تو بہت ریمارکس ہوتے ہیں، ججز کی بھی ریمارکس بڑے جو محترم ججز ہیں، فاضل ججز ہمارے، ان کے بڑے اچھے ریمارکس آ رہے ہوتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور آرڈر اس سے بہت ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہم اپنے اظہار خیال کر رہے ہوتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں قانون ہوتی ہیں، جو قانون کے اندر ہے وہ ہوگا۔ اب آپ اوپر سے نیچے بڑی بڑی باتیں کر دیں، وہ وکیل کے دلائل ہیں، ضروری نہیں عدالت کو جو فیصلہ کرنا ہے وہ قانون کی شکیں اور قانون کی دفعات کو رکھ کے کرنا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ عدالت نے ان چیزوں پہ کرنا ہے جو قانون بن گیا ہے۔ اور دوسری جو آپ نے یہ تو اس کا اس سے پہلے بھی آپ نے کوئی بات پوچھی۔ اس سے پہلے ایک بات اور میں پوچھنا چاہ رہا تھا، وہ یہ تھا کہ یہ بتائیے کہ اس وقت جیسے مختلف درخواستیں لگائی ہیں انہوں نے، ابھی مقدمہ چل رہا ہے ٹرائل کورٹ میں اب تک فیصلہ نہیں ہوا، اس کا منطقی انجام تک نہیں پہنچا ہے، اور کچھ درخواستیں یہاں آ گئی ہیں، جو درخواستیں یہاں نمٹائی جائیں گی ہائی کورٹ میں، اس کا کتنا اثر پڑے گا ٹرائل کورٹ پر؟ دیکھیے، آج جو صلاح الدین پنور صاحب کی درخواست پہ ہیئرنگ ہوئی ہے، اگر اس کی کارروائی یقینی طور پہ جب وہاں پہنچے گی یا کل اس کے اوپر سماعت ہوگی میڈیکو لیگل پہ یہ، اور آج کی ہیئرنگ، یہ ظاہری بات ہے جو ہمارے جوڈیشل افسران ہوتے ہیں یا جو لوگ جوڈیشل مجسٹریٹ ہوتے ہیں وہ ان کو اپنے وہ سپیریئرس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کی ججمنٹس پڑھ رہے ہوتے ہیں، یعنی ہائی کورٹ کے ججز کی اور سپریم کورٹ کے ججز کی، کیونکہ اس سے ان کو فیصلہ لکھنے میں بھی آسانی ہوتی ہے اور ان کو اویئر رہنا ضروری ہوتا ہے۔ تو ایک ایسا کیس جو کہ ہائی کورٹ میں چل رہا ہو تو اس کے حوالے سے وہ جو ان کے جوڈیشل افسر ہوں گے وہ یقینی طور پہ وہ کیس پڑھ رہے ہوں گے، وہ ریڈ کر رہے ہوں گے، اور جب وہ کیس وہ ریڈ کر رہے ہوں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کے پاس بھی وہ سوالات پہنچے ہوں گے جو کہ جسٹس صلاح الدین پنور نے آج مدعی مقدمہ سے اٹھائے ہیں، جیسے کہ نکاح والا میٹر، اور جب جیسے ملزمان نے بات اٹھائی کہ جناب نکاح ہوا ہے تو اغوا کا کیس نہیں بنتا، اور پھر عدالت نے اغوا کے متعلق تو کچھ نہیں کہا، لیکن عدالت نے یہ کہا کہ جناب جو نکاح ہے اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا سوائے اس لڑکی کے جو اور اس لڑکے کے، یعنی میاں بیوی کے علاوہ کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ تو میری نظر میں یہ اثر انداز ہوگا، اور بالکل اثر انداز ہوگا، کیونکہ اگر یہ اثر انداز نہیں ہوگا تو اس کے بعد پھر ویسے ہی وہ فیصلہ آ کے اٹھ جانا ہے۔ اچھا، جوڈیشل افسران جو بھی ہوتے ہیں، خیر میں یہ بات کہنا نہیں چاہتا تھا لیکن کہہ رہا ہوں کہ جب آپ ججمنٹ دیتے ہیں وہ آپ کی ایک پروگریس شیٹ بھی بن رہی ہوتی ہے نا ہر کسی کی، مطلب جب بھی ہم کوئی چیز کرتے ہیں، آپ یہ کیا وجہ ہوتی ہے کہ
سینئر ججز کو ہوتے ہوئے ایک وہ جج اٹھا کے لے جاتے ہیں جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ کریڈیبلٹی پہ پورا اترتا ہے. یا ہم بھی جب ٹیم چن رہے ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں اپنے جب ہم کہیں سپیریئر افسر بنتے ہیں تو ہم اپنی جو ٹیم چن رہے ہوتے ہیں تو ہم کریڈیبل لوگوں کو لینے کی کوشش کرتے ہیں, ہم ان لوگوں کو لینے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ بہت قابل ہوں. تو یہ جو آپ کی قابلیت ہوتی ہے, آپ کی ججمنٹس ہوتی ہیں ججز کے لیے, ہماری قابلیت ہماری خبریں ہوتی ہیں, تو یہ سب مانیٹر ہو رہا ہوتا ہے ایک اسپیشل ڈپارٹمنٹس میں ہوتا ہے اور دیگر جگہوں پہ ہوتا ہے. تو میرے خیال میں یہ بڑا میٹر کرتا ہے. بڑا میٹر کرتا ہے. اچھا یہ بتائیے کہ وہ لوگ جو کہ یہ کہتے ہیں کہ جی چونکہ وہ مائنر ہے اور اب جو ہے وہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں رہ رہی ہے بچی جو ہے, تو چونکہ وہ مائنر ثابت ہو گئی تو لہٰذا نکاح اپنے آپ ختم ہو گیا. تو اس بارے میں اب جو ہے جو ابھی ہائی کورٹ کی رائے ہے, دیکھیں اس سے قبل سپریم کورٹ کی بھی رائے آ چکی ہے اور اب ہائی کورٹ کی رائے آ گئی ہے کہ جناب نکاح ختم نہیں ہو سکتا. یہ قانونی طور پہ موجود ہے, اس کے حوالے سے PLDC موجود ہے کہ جناب یہ نکاح اور نکاح کا تعلق بلوغت سے ہے, نکاح کا تعلق بلوغت سے, اس کا مائنر مائنر اس سے میجر سے بھی نہیں ہے. اچھا یہ ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ بات ختم کرنے سے پہلے آخری بات کہ کل کی جو ججمنٹ ہوگی وہ تو ہمیں تو اندازہ ہے چیزوں کا, لیکن کوئی اس پہ بات نہیں کرنی چاہیے. کل کی جو ججمنٹ ہوگی وہ اس کیس پہ بھی اثر انداز ہوگی. اور جیسے کہ ہم نے کہا تھا کہ پری ارسٹ بل جب ختم ہوئی تھی تو اس کے بعد ججز بہت سوچتے ہیں کہ جناب ہم نے کسی کو بے قصور تو اندر نہیں رکھا, کیونکہ بالکل صحیح بات ہے, ان پہ بہت ان کے اوپر بہت پریشر ہو جاتا ہے. تو پری ریسٹ کے بعد اگر آپ نے دیکھا ہو ارمان بھائی, سٹی کورٹ کے اندر بھی ہم نے محسوس کیا کہ تھوڑا ڈیفینسو ہوئے, اور اسی طرح آج جو ہائی کورٹ کی ہیئرنگ تھی اس میں یہ تھا کہ جناب اس طرف یہ کھڑے ہوئے تھے, اس طرف ظہیر کے ملزمان تھے, اس طرف وکلا تھے, اس طرف مدعی مقدمہ کے مقدمہ تھے, سامنے بینچ تھا, پیچھے سائلین تھے. اور اس دوران جو میں نے باڈی لینگویج محسوس کی تو جو ظہیر کے وکلا تھے اس دفعہ, گو کہ میں ان کے حوالے سے کہتا رہا ہوں کہ وہ تھوڑا سا ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں یا وہ میڈیا شائی ہیں, وہ میڈیا کے سامنے بھی آج تک نہیں آئے. دوسری سوسائٹی کے وکیل تو آتے بھی ہیں, بات بھی کرتے ہیں, کوشش بھی کرتے ہیں اپنا موقف دیں, گو کہ ہم ان کا موقف اس لیے نہیں چلاتے کیونکہ ون سائیڈڈ ہم نہیں چیز کرنا چاہتے اور ہم عدالتی کارروائی ان چیزوں کو فوکس کرتے ہیں. لیکن اب میں جو دیکھ رہا ہوں باڈی لینگویج وہ ظہیر کے وکلا والی سائڈ کی, تو وہ تھوڑی سی مجھے ایگریسو یا ایکٹیو نظر آ رہی ہے. ہمیں ایگریسو نہیں ایکٹیو کہنا مناسب جملہ ہوگا. تو اوور آل اب ہم جو کیس دیکھ رہے ہیں وہ بہت ڈفرینٹ ہو گیا ہے, اور اب یہ کیس اپنے منطقی انجام تک پہنچ رہا ہے, اور میری دعا ہوگی کہ یہ کیس جلد از جلد منطقی انجام تک پہنچے. اس وقت جو ہے وہ معاملہ یہ ہو رہا ہے کہ جو مدعی وکیل ہیں وہ سارا زور اپنا جو ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں وہ اپنا زور جو ہے وہ سارے کا سارے اس بات پہ لگا رہے ہیں, اپنا موقف یہ بیان کر رہے ہیں کہ لڑکی مائنر ہے, اور چونکہ وہ مائنر ہے لہٰذا وہ اپنی مرضی سے نہیں جا سکتی, اس کو ورغلا کے لے جایا گیا ہے, اور یہ اغوا کا کیس ہے, لہٰذا جو ظہیر ہے اس کو اغوا کا چارج لگا کر اس کو سزا دلوائی جائے, اغوا کی جو ہے اغوا کے جو سیکشنز ہیں اس کے تحت. یہ ان کا سارا اس وقت کیس جو ہے وہ اسی محور پہ گھوم رہا ہے. اور جو دوسری طرف کے وکیل ہیں وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جی چونکہ یہ کیس جو ہے, اس کیس میں جو بچی ہے, جو لڑکی ہے, وہ اس نے 164 کا بیان پہلے جو ہے وہ سندھ ہائی کورٹ میں بھی دے دیا, سندھ ہائی کورٹ میں اپنا بیان دیا اس نے, پھر اس 164 کا بیان مجسٹریٹ میں ہو گیا لاہور کے عدالت میں, اور اس دونوں بیانات میں جو بچی نے کہا ہے کہ اس نے پسند کی شادی کی ہے, لہٰذا یہ اغوا کا کیس نہیں ہے. وہ اغوا کا کیس ثابت کرنا چاہتے ہیں اور یہ ثابت کر رہے ہیں کہ اغوا کا کیس نہیں ہے, یہ پسند کی شادی کا کیس ہے. اصل معاملہ یہ ہے, باقی تمام درخواستیں جو ہیں وہ ضمنی ہیں. تو اب یہ کیس اپنے جیسے انہوں نے بتایا فاروق سمیع نے اپنے یہ کیس اپنے منطقی انجام تک پہنچنے کو جا رہا ہے. تو اب کل کیا مزید فیصلہ ہوتا ہے, کل کیا مزید اپڈیٹس ہوتی ہے, اس کے بارے میں بھی آپ کو آگاہ کریں گے. آج کی ولاگ کے بارے میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا, کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آج کی ولاگ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے. میرا چینل ارمان صابری ولاگس, فاروق سمیع کا چینل رپورٹرز 21 کو سبسکرائب کیجیے گا, ویڈیو کو لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. خدا حافظ.